अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज जिन शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, उनको मदऊ करने से हमें मुसरत भी है और फख्र भी है वो कौम के लिए। उनकी अगर बात की जाए तो वो प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार रहे हैं, अगर बात की जाए तो वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रहे हैं, अगर बात की जाए तो वो मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल रहे हैं, अगर बात की जाए तो उन्होंने लॉयर्स कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। लेकिन ये भी तारुफ कम है क्योंकि असल में वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे जिन्होंने फंडामेंटल राइट की बात की, जिन्होंने लोगों के मसावी हकूक की बात की, जिन्होंने मजदूरों, किसानों और औरतों की बराबरी की बात की, उन्होंने कानून शहादत के अंदर औरतों के जो है वो हकूक की बात की। ये बेसिकली उनका सही तारुफ है। उन्होंने जो है वो अवामी वर्कर पार्टी के जो है वो प्रेसिडेंट भी रहे और जो बाएं बाजू की सियासत है उसके अंदर अगर पाकिस्तान में नाम लिया जाता है तो उनका जिक्र लाजमी आता है। जी हाँ नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ आबिद हसन मिंटो साहब के साथ। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, बहुत नवाजिश। सर, हम बात का आगाज करेंगे, मैं कुछ इश्यूज भी आपसे पूछूंगा, कोई मौजूदा जो लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस का क्या ट्रेंड है वो भी पूछूंगा आपके ज़माने। लेकिन सबसे पहले आपकी ज़ात के मुतालिक कुछ सवाल कि स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से था और फिर क्या शुरू से ये था कि आप एक लॉयर बनना चाहते हैं? मेरा जो आबाई घर है वो तो रावलपिंडी, ऑलराइट, यानी ये कि मैं पैदा वहाँ पे हूँ। अगरचे मेरा ख़ानदान जो है वो पार्टीशन से पहले से ही अमृतसर में आबाद था। जी जी। और वहाँ से माइग्रेट करके मेरे दादा जो है वो रावलपिंडी में और मरी में आए। ऑलराइट। सिग्निफिकेंस इस बात की ये भी है कि मेरे दादा भी वकील थे। अच्छा, दादा भी वकील थे। वो फिर प्री पार्टीशन जो टाइम था पार्टीशन से पहले, यानी वो मेरे अब्बाजान जो थे, यानी वालिद मेरे जो थे, उन्होंने पार्टीशन से पहले वकालत शुरू की, तो मेरे दादा तो उससे भी पहले थे। तो मेरे दादा ने तो अमृतसर से शुरू की। ठीक। फिर वो अमृतसर से माइग्रेट करके रावलपिंडी गए और उसकी वजह ये थी कि उनको दो कज़न्स, यानी उनके चचा के बेटे, वो बाय दैट टाइम वलायत से बैरिस्ट्री करके आ चुके थे और अमृतसर में प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक। तो ही थॉट कि भाई अमृतसर एक टू स्मॉल सिटी और यहाँ पे इतनी वकालत एक ही ख़ानदान में तो मुश्किल है। तो फिर वो उन्होंने एक संदूक टीन का बनाया जिसमें अपनी चीज़ें डाली और एक छाता लिया। ठीक। क्योंकि उधर सुनते थे कि बारिश पड़ी होती है मरी में, पिंडी में। ओके। तो वो लाहौर अमृतसर से पहले लाहौर आए देखने के लिए कि यहाँ कोई तरीका है वकालत करने का। ठीक। सूनर केम टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कंपैरेटिवली बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर, और इसमें वकालत इमीडिएटली एक नए आदमी की पॉसिबल नहीं। ठीक। तब वो यहाँ से माइग्रेट करके रावलपिंडी चले और रावलपिंडी में उन्होंने रावलपिंडी शहर में और मरी में दोनों जगह प्रैक्टिस की। ठीक। वकालत की। इंसिडेंटली रावलपिंडी जो इस वक्त है वो उस वक्त नहीं था। ठीक। रावलपिंडी की सारी अहमियत जो थी उस ज़माने में वो ये थी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में वो फौज का हेडक्वार्टर था। ऑलराइट। और फौजी जो थे वो गर्मियों में तो अपना हेडक्वार्टर रावलपिंडी में ही रखते थे शहर में, लेकिन जब सर्दियाँ हो जाती थी, गर्मी यानी मौसम बदल जाता था और तो मरी चले जाते थे। ठीक। तो मरी में भी फौज थी। ठीक। यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, ठीक, वहाँ माल रोड में, मरी माल रोड पर निकलते थे तो वहाँ फौरन ही में फौजी मार्च करते होंगे। तो स्कूल सर कौन सा रहा आपका पिंडी में?
اسلامیہ ہائی اسکول، اسلامیہ اسکول، مری روڈ، راولپنڈی. ٹھیک. اور سر کالج پھر آپ نے اس کے بعد؟ گورڈن کالج راولپنڈی. گورڈن کالج. اور پھر سر آپ نے لاء جو کیا وہ پنجاب سے؟ یہ لاء کالج تو یہ پنجاب یونیورسٹی کا تھا. اچھا سر، ایک آپ کتابوں میں ذکر بھی آتا ہے، مختلف سرچ آپ کے، آپ بہت اچھے ایک مقرر بھی تھے، 4 سال آپ جو ہے وہ بیسٹ ڈبیٹر کے طور پر رہے. کیا ایک لائر کو ایک اچھا مقرر ہونا بھی ضروری ہے؟ ویل، میں یہ کہوں گا کہ ایک لائر کو بولنے کا طریقہ آنا چاہیے. ٹھیک. اچھا مقرر ہونا میں کوئی شرط نہیں لگا رہا. ٹھیک. لیکن چونکہ میری وکالت کے آغاز میں بعض ایسے وکیل یہاں پہ موجود تھے مجھ سے پرانے، پہلے عمر میں مجھ بہت بڑے، جن کی آواز ان کے ڈائس سے باہر روسٹرم پہ جہاں جج بیٹھے ہوئے تھے وہاں تک پہنچتی نہیں تھی، آواز ہی نہیں پہنچتی. اور آرچسن ایک اس وقت ہمارے اسکاٹ لینڈ کے تھے، مگر یہاں پارٹیشن سے پہلے وہ سول سروس میں تھے اور پھر جج بن گئے، اور وہ بھی جج تھے ہائی کورٹ کے. ٹھیک. وہ جسٹس آرچسن اور ایک عبدالعزیز خان تھے جو بعد میں چیف جسٹس بنے. یہ ان کا ایک بینچ تھا. ٹھیک. تو جب وہ ان وکیلوں کا جن کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ بڑی آہستہ بولتے تھے، جی وہ جب بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ دونوں جج جو ہیں کانوں کو یوں کر کے ان کو مشکل ہوتی تھی انڈرسٹینڈنگ، اور وہ ہمت نہیں رکھتے تھے کہ ان سے کہتے کہ آپ اونچا بولیں. اچھا. کیونکہ وہ بہت معتبر اور سینئر وکیل تھے. تو یہ اس زمانے کا قصہ تھا. میں تو راولپنڈی میں پڑھا جی، اور لاء میں نے یہاں پنجاب یونیورسٹی سے کیا. ٹھیک. اس وقت پنجاب یونیورسٹی لاء کالج جو ہے وہ انارکلی کے ادھر، انارکلی جی اورینٹل کالج جہاں پہ اب کالج، گورنمنٹ کالج کے بالکل ایڈجسٹنٹ ہی. یہ وہ ساری لائن جو ہے کالجوں کی. جی. اچھا سر، تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں کہ کوئی آپ کی ایک کریکٹرسٹک رہا، اچھا بولنا، اچھا جو ہے لکھنا، پھر پڑھنا، آپ کو اسکول لائف سے یہ شوق پڑ گیا؟ اس کے اندر والدین کا کوئی کنٹریبیوشن تھا؟ کیا ایک محرک تھا کہ آپ کو لگا کہ مجھے اچھا بولنا چاہیے، اچھا پڑھنا چاہیے، اچھا لکھنا چاہیے؟ کس طرح سے یہ رغبت ہوئی؟ اسکول میں تو کوئی بولنے، تقریر کرنے، ڈیبیٹ کرنے کا شوق نہیں تھا. ٹھیک. ایکچولی ہمارا خاندان جو تھا اس کی ایک شاخ جو امرتسر سے تعلق رکھتی تھی جی، وہ پارٹیشن سے پہلے کانگریس میں تھی. ٹھیک. مسلم لیگ میں بہت بعد میں 1940 کے ریزولوشن کے بعد جو منٹو پارک میں یہاں پاس ہوا تب وہ میرے والد مسلم لیگ میں آئے. اور چونکہ یہ سارے لوگ جو تھے، میرے دادا، میرے والد جی، میرے ایک چچا، یہ ایک ہی خاندان کے 3 لوگ ایک ہی گھر میں وکالت کرتے تھے. ٹھیک. تو ان سے میں نے یہ سیکھا اپنے والد سے کہ کیسے وکالت کرنا چاہیے. آلرائٹ. وہ بہت اچھے سول لائر تھے، سول سائڈ سول لائر تھے. اور پارٹیشن سے پہلے ہمارے علاقے کے اندر، یعنی ادھر لاہور سے پہلے پٹوار اور راولپنڈی اور علاقہ سارا کیبل پور تک، جی، یہ سارے علاقے کے اندر مسلمان سول لائر نہیں ہوتے تھے. اچھا، نہیں ہوتے. مسلمان بہت ہوتے، ہندو بہت ہے، ہندو سول لائر. مسلمان زیادہ کرمنل سائڈ پہ پریکٹس، زیادہ کرمنل سائڈ میں. اچھا. جس میں 1 کتاب 2 کتابیں چاہیے ہوتی، اوکے، زیادہ کتاب چاہیے. ٹھیک. تو میرے ابا جان نے کہا کہ بھائی آپ نے اگر وکالت کرنی ہے
تو میں نے تو سول لائر کی حیثیت سے وکالت کی ہے جی اور میں یہی کہوں گا کہ سول لا ہے ٹھیک اور کرمنل لا جو ہے وہ صرف پریکٹس ہے. صرف پریکٹس بالکل ٹھیک تو آپ سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جی پھر جب میں نے LLB کر لیا یہاں سے تو راول پنڈی میں چلا گیا اپنے والد کے ساتھ وکالت کرنے کے. جی جی یہ ہوا 1955-56 میں 1955-56. تو اس وقت بھی میرے والد نے کہا کہ بھائی تم ابھی وکالت کر لو میرے ساتھ. انسیڈنٹلی اس وقت راول پنڈی میں کوئی ہائی کورٹ شائی کورٹ نہیں ہوتی تھی. اچھا راول پنڈی میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہائی کورٹ تھی. ہائی اسکول تھی. تو آپ نے زیادہ پھر ٹرائل ورک کیا؟ ہاں کیونکہ سارے میرے والد بھی کر رہے تھے. اس سے پہلے میرے چچا بھی کرتے تھے, میرے دادا بھی کرتے تھے, ٹھیک جنہوں نے آہستہ آہستہ اپنی وکالت کے ذریعے سے جو کچھ پیسے کمائے اس سے پراپرٹی وہاں پہ بنا لی. ٹھیک بڑی میں بھی پنڈی میں بھی. ٹھیک ان لوگوں نے تو شروع میں ہی وکالتیں بند کر دی اوکے اور صرف اپنی پراپرٹی کی بنیاد پر چلتا رہا نظام. تو میرے ابا جان نے مجھ سے کہا کہ بھائی تو پنڈی میں کرنی ہے پر پریکٹس تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں سیشن جج سے اوپر کوئی نہیں. اوپر کورٹ نہیں ہے. اور اگر آپ ہائی کورٹ میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے لیے جا کے اپلائی کرنا پڑے گا اور ہائی کورٹ کا لائسنس لینا پڑے گا اور جانے کا. تو وہ اس کے لیے لاہور آ کے ایک امتحان دینا پڑتا تھا. لاہور پھر کس سن میں آپ آئے؟ اب میں آیا نہیں, ابھی صرف امتحان دے رہا ہوں. اچھا امتحان دے رہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کیونکہ اس کے لیے لائسنس کے لیے امتحان ضروری تھا. لائسنس کی ضرورت تو یہ تھی کہ بھئی میں LLB پاس ہوں اور میں ایک انٹرویو میں کوالیفائی کر لوں. ٹھیک انٹرویو جو لینے والے تھے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے اور ایک کوئی اور جج تھے. ٹھیک. اس وقت سر یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان انٹرویو لیتے تھے ہائی کورٹ کے لیے؟ جی کیونکہ اب تو ظاہر ہے پنجاب بار کونسل کے یہ سپورٹ نہیں تھی نا. ٹھیک 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 بالکل صحیح. تو سر پھر کب, میرا سوال پھر وہ رہ گیا درمیان, تو پھر آپ ایونچولی جب لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کے لیے آئے تو وہ اگر آپ کو سن یاد ہو تو کس طرح سے آپ نے اس کی تفصیل ہے؟ وکالت کرنے کے لیے میں آیا 1957-58. ٹھیک بالکل صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک. اور مزاگ روڈ پہ میں نے دفتر دیا. ٹھیک. اور اس دفتر کا نام 4 مزاگ روڈ تھا. یہ گھر 4A ماڈل ٹاؤن. اچھا ٹھیک. تو 4 مزاگ روڈ دفتر ہے. اس دفتر میں بعد میں بہت سارے لوگ شامل ہو گئے جو ہمارے ساتھ ایز ایسوسیٹس پریکٹس کرتے تھے. ٹھیک. پھر میرے بیٹے نے اور ان کا جو دوست تھا ان دونوں انہوں نے بھی وہاں شروع کی. ٹھیک. پھر اس جگہ جو دفتر ہمارا تھا جو ہم نے خرید لی تھی پراپرٹی کسی شخص سے, کیونکہ پھر ہم بہت 5-6 وکیل اکٹھے کام کر, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ بھئی. اچھا لیٹر سر جو مشکلات آپ کو آئیں, کیا آج کل کے لائرز کو جو مشکلات ہیں وہ اس سے سملر ہوتی ہیں یا آج کل کی مشکلات زیادہ ہیں کیونکہ آپ کے دور میں کم تھی؟ اس کو کس طرح سے آپ؟ میں ذرا تھوڑا سا غیر معمولی شخص تھا. غیر معمولی وہ غیر معمولی یہ ہے کہ I was privileged because when I shifted from راولپنڈی ٹو لاہور جی تو میرے پیچھے میرے ابا جان کیسز بھیجنے کے ہیلپ فل ہائی کورٹ کے لیے. ہائی کورٹ نہیں تھی نا. ٹھیک ٹھیک. تو ہائی کورٹ کے کیسز وہ بھیجتے تھے. میرے چچا وکالت کرتے تھے اور وہ بھی کیسز بنتے تھے.
ٹھیک تو اس لیے ایک تو میری سپورٹ تھی, ٹھیک, مجھے یعنی کام مل جاتا تھا آپ کو, کام مل جاتا تھا. ٹھیک, پھر یہاں پہ جب میں آیا ہوں اور جہاں شروع کی میں نے وکالت, جی تو باوجود اس کے کہ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ فلانا چیمبر جوائن کر لیں, فلانا چیمبر, اس وقت مشہور چیمبر یہاں پہ محمود علی قصوری کا تھا, اوکے, سردار اقبال کا تھا جو بعد میں چیف جسٹس. جی تو میں سردار اقبال میرا ٹیچر بھی رہے تھے جی. لاء کالج کے اندر, جی جی سول لاء پڑھاتے تھے مجھے. تو اور وہ مجھے پسند بھی کرتے تھے کیونکہ اس وقت میں لاء کالج میں پڑھتا تھا, تقریریں ڈیبیٹیں کرتا تھا, تو ٹھیک, گپ شپ لاتے تھے. اوکے, تو وہ ایک طرح کے دوست میرے تھے. ٹھیک, انہوں نے کئی قسم کی تجاویز دی کہ یہ کر لو, وہ کر لو, وہ کر لو, مگر میں نے نتیجہ نکالا کہ میں کسی کے ساتھ پریکٹس نہیں کروں گا, اپنی پریکٹس میں اپنی ہی کروں گا, سپورٹڈ بائی اعلیٰ والد اور چچا کی جو بیک گراؤنڈ تھی. والد مینلی جو راول پنڈی میں کرتے تھے. ٹھیک, میں نے آپ کو بتایا نا کہ راول پنڈی میں سول لائرس پارٹیشن سے پہلے ہندو تھے. ٹھیک, زیادہ تر ہمارے والد جو ہیں وہ ایک مسلمانوں میں سول لائر پیدا ہوئے. تو وہ کمیونٹی آپ کو پھر پریفر کرتی تھی, وہ آپ کے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی تھی, کیونکہ آپ مسلمانوں میں آپ جیسے بتا رہے کہ زیادہ ہندو سول پریکٹس میں تھے, تو پھر آپ کو اس کا بھی ایک, میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ سمجھیں کہ جیلم سے لے کے تو کیمل پور تو آپ جانتے ہیں نا. جی جی, تو یہ تمام علاقہ جو تھا اس میں سول لائر کوئی تھا نہیں مسلمان. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سر وہ ایک رسک بھی تھا پھر کہ آپ کی پریکٹس سول میں چلتی ہے نہیں چلتی, کیونکہ ظاہر ہے زیادہ کمیونٹی دوسرا سیکٹر تھا, تو وہ ایک رسک بھی آپ کو فیل ہوتا تھا کہ ہم کہیں نئی فیلڈ میں جا رہے ہیں, پتہ نہیں اس میں کلائنٹل ہوگی. بالکل نہیں فیل ہوتا تھا جی. مجھے اس لیے فیل نہیں ہوتا تھا کہ جو میں نے 1.5 سال اپنے والد کے ساتھ وکالت کی, ٹھیک, اور ان کے ساتھ جو لوگ راول پنڈی کے وکیل جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے تھے, ان کے چیمبر میں تھے, ان کا طور طریقہ دیکھا تو مجھے بہت کانفیڈنس ہوا کہ میں وکالت خود کر سکتا ہوں. اچھا سر, میں ایک سوال جو آج کے بھی ینگ لائر کے ذہن میں ہے, اور شاید وہ راغب بھی ہے اس کی طرف, کتنا ضروری ہے کہ ایک لائر جو ہے اگر وہ کمپیٹنٹ ہو بھی تو اس کو وکلا کی سیاست میں آنا پڑتا ہے, شاید اس کے بغیر اس کا نام نہ نکلے. یہ کوئی ریالٹی ہے یا یہ ٹرینڈ ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ وکلا کی سیاست کا مطلب کیا ہے. یہ جو ہماری بارز کی الیکشنز ہیں, یہی وکیلوں میں جو آپس میں ان کی گروپنگ ہے, اور اس کی بنیاد پر جب وہ بار ایسوسیشنوں کے اندر الیکشن لڑتے, وہ کوئی انیویٹیبل نہیں ہے. ٹھیک, اچھے وکیل تھے جو بار کے الیکشن نہیں کبھی انہوں نے لڑے, لیکن اس کے باوجود وہ اچھے پریکٹس میں تھے. لیکن جو اچھا وکیل تھا اور اچھا بولنے والا تھا, اس کو انیویٹیبلی بار کے اندر, بار ایسوسیشن کی میٹنگوں کے اندر ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا بھی پڑتا تھا, بولنا بھی پڑتا تھا. ٹھیک, اور اس سے از خود لوگوں میں جی ٹھیک. تو سر آپ نے کب ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہیے, کیونکہ آپ پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار بھی رہے, اس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, پھر ممبر پاکستان بار کونسل بھی رہے, تو آپ کو کس طرح سے یہ شوق پڑا یا آپ کے ذہن میں بات آئی کہ مجھے یہ جو ہے الیکشن کو ڈیسک کرنے چاہیے؟ آپ کے فرینڈس نے کہا, دوستوں نے زور دیا, یا بار کے الیکشن؟ جی, ہائی کورٹ بار سے نہیں, کیونکہ میں جب راولپنڈی سے چلا تھا تو اس سے پہلے
مجھے یہ پتا تھا کہ میرے والد جو ہیں وہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ سیکرٹری کے طور پر، ٹھیک، صحیح. تو اس لیے یہ جو آفیسز ہیں وہ بار کے، جی جی پلیز. وہ تو ہمارے گھر میں موجود تھے پہلے. ٹھیک. ہائی کورٹ نہیں تھی راولپنڈی میں، لیکن یہ ڈسٹرکٹ بار یہ وہ. لیکن جب میں یہاں آیا اور میں نے مذاق روڈ پہ اپنا دفتر لیا، جی جی، تو میں نے بار کا الیکشن ابھی نہیں لڑا تھا کوئی بھی. ٹھیک. لیکن پہلے شروع میں مجھے الیکشن لڑنا پڑ گیا یہاں پہ ایک جو کچی آبادیاں تھیں، جی جی، ان کی پراپرٹی کا. ان کی پراپرٹی کا، یعنی ان کو کچی آبادیوں والے جو لوگ تھے، ان کا کیس آپ کو لڑنا پڑ گیا. وہ تو کیس نہیں تھا، وہ کیس در کیس تھے. اچھا، کیس در کیس. کچی آبادیاں کئی تھیں. ٹھیک ٹھیک. تو ان کو بے دخل کر رہے تھے. ٹھیک. تو وہ ہمارا ایک پولیٹیکل کام بھی بن گیا کہ ان کے حق پہ کھڑے ہونے کا، اور وہ وکالت کا کام بھی بن گیا. ان کی وکالت بھی میں نے کی، اور پولیٹیکلی بھی کچی آبادیوں کی موومنٹ جو ہے وہ آپ نے اسٹارٹ کی. اور سر پھر جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن تھا وہ پھر آپ نے کب لڑا؟ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن میں نے کب لڑا؟ مگر اس کے پیچھے کیا محرکات تھی؟ محرکات تو جو یہ جو تاریخیں اب آپ نہیں تاریخوں کی نہیں، میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا، کیونکہ ینگ لائر بہت سارے دیکھتے ہیں، اور آج کل ایک جو ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جی جناب آپ نے سیاست ضرور کرنی. نہیں، آج کل کے ٹرینڈ کو تو ابھی چھوڑے جی، لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں تو ٹریڈیشنلی ہائی کورٹ بار میں جو لوگ الیکشن لڑتے تھے وہ عمر رسیدہ ہوتے تھے. ٹھیک. یعنی کوئی ینگ نہیں، بالکل تازہ عمر کے لوگ نہیں ہوتے. صرف ایک آدمی جو ہے، جو نوجوان جو کرمنل لائر تھا، کافی اچھا، ٹھیک، شوکت علی، وہ ٹھیک. یعنی ریناؤنڈ جو شخصیات تھی جن کا عرصہ گزر جاتا تھا، لوگ جانتے تھے، ان کو زیادہ پریفر لوگ کرتے تھے کہ یہ الیکشن لڑے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، ایک جو ہے وہ جگہ ذکر آتا ہے کہ سعادت حسن جو منٹو صاحب تھے ان کا بھی آپ سے کوئی ہے، اگر آپ اس کی تھوڑی وضاحت کریں. ان کا ہے کیا مطلب؟ وہ بھی منٹو تھے، ہم بھی منٹو ہیں. ان سے سر آپ کا ڈائریکٹ کوئی ریلیشن، ان کا ڈائریکٹ ریلیشن آپ سے کیا ہے؟ ڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے ابا جان کے فرسٹ کزن تھے. ابا جان کے فرسٹ کزن تھے. ٹھیک، یعنی کہ فیملی آپ کی. اچھا سر، MINTO اور MANTO آپ نے کیوں پریفر کیا؟ اس کے اوپر میرا ایک مضمون ہے میری کتاب کے اندر. ٹھیک. تو یہ منٹو ہے، یہ منٹو ہے، یہ منٹو ہے. جی جی، تو یہ جھگڑا ہی ہے، یہ جھگڑا ہی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، اس کے بعد اگر آپ آگے چلیں تو آپ کا جو ہے وہ ہائی کورٹ سے پھر آپ سپریم کورٹ کی طرف جب گئے، ادھر بھی آپ نے الیکشن کو ٹیسٹ کیا. ادھر میں نے جو الیکشن بھی کنٹیسٹ کیے وہ میں نے جیتے. کوئی کسی میں شکست دکھائی. ٹھیک. اور الیکشنوں کا آغاز جو ہے وہ پہلا وہ بار کونسل کے ذریعے سے ہوا. ٹھیک. تو وہ صرف لاہور کی نہیں تھی، وہ پورے پنجاب میں. اس کا میں ممبر بنا، الیکشن لڑا. اس کے بعد میں نے لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن لڑا. ٹھیک. اور اس کے بعد میں نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن لڑا. ٹھیک. پاکستان بار کونسل کا بھی لڑا. پھر پاکستان بار کونسل کا تو میں نے ابتدا میں جب میں یہاں آیا تو کچھ عرصے کے بعد لڑا. ٹھیک ٹھیک. اور وہ میں پاکستان بار کونسل کا مسلسل ممبر رہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، آپ آج بھی ماشاءاللہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں، اور ایک کمپیریزن اگر آپ کریں تو آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ابھی تھوڑی سی ینگ لائرس کو کرنی چاہیے،
یا اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہونی چاہیے یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو اس چیز کی بنیاد رکھنی چاہیے؟ دیکھیں میں کوئی مشورہ تو نہیں دے سکتا، مثال کے طور پر میں نے اپنے بیٹے کو کوئی مشورہ نہیں دیا جو وکیل، لیکن سر ینگ لائر تو ہم آپ کی طرف ہی دیکھتے ہیں کہ آپ سے رہنمائی ملے. بے شک دیکھیں مشورہ بھی نہیں، جی جی، لیکن یہ ہے کہ میں نے ان کو از خود کوئی مشورہ Impose نہیں کہ کیا. کیا کرو کیا نہ کرو. اور ہمارے جو صاحبزادے ہیں بلال منٹو صاحب، جی جی، وہ کافی انڈیپینڈنٹ وکالت کرتے ہیں. ٹھیک. وہ اچھا سر، اگر مشہور مقدمات کی آپ کی بات کی جائے، ایک لمبی فہرست ہے کیونکہ ٹائم ہمارا کنسٹرینٹ ہے، تو اگر آپ کوئی اس طرح کے مقدمات جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے تھے اور اس کے اندر میں نے آرگیو کیا، یا اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے سیکھنے کے قابل ہو، اگر آپ اس کا کوئی تذکرہ کرنا چاہیں؟ سیکھنے کی تو سر وہی ہوں گی جو رپورٹڈ ججمنٹ سے. جی جی، رپورٹڈ. اس لیے وہ آپ سیکھیں، جی رپورٹڈ ججمنٹ پڑھیں. لیکن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں بات وہ یہ ہے کہ جو میرے حساب سے زیادہ ایکسپیرئنس والے مقدمات تھے وہ تھے جو کہ پولیٹیکلی اورینٹڈ تھے. پولیٹیکلی اورینٹ. سر اس پہ میں بات کروں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان عابد حسن منٹو صاحب. سر میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا، پوچھا میں نے کہ آپ کے جو مشہور مقدمات ہیں، اگر آپ ان میں سے کوئی جن کا تذکرہ اگر آپ کرنا چاہیں. مشہور طرح طرح کے نا جی. جی جی، ایک تو مشہور اس لیے ہے کہ ان میں لیگل کویسچنز جی جی انوالو کی اہمیت ہو گئی، اس وجہ سے تھے. دوسری مشہوری والے وہ مقدمے ہیں جو پولیٹیکلی مشہور ہوئے. جی ٹھیک ٹھیک. تو میں پولیٹیکلی مشہور دو تین باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی پلیز. دلچسپ بات یہ ہوئی کہ میں یہاں لاہور میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو ٹیلی فون ایک آیا، تو وہ ہمارے جو منشی صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ کو راول پنڈی سے ٹیلی فون ہے. اور اس وقت جو ہائی کورٹ تو وہاں پہ کوئی باضابطہ بلڈنگ نہیں تھی نہ کچھ تھا، یہاں پہ ڈپٹی کمشنر کے دفاتر ہے، وہیں پہ ہائی کورٹ بھی بیٹھتی تھی. ٹھیک. تو میں وہاں گیا اور میں نے جب بتایا ان کو کہ میں آ گیا ہوں تو انہوں نے مجھے بلا لیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایک مقدمہ ہے جس میں جو ملزم ہے وہ آپ کو وکیل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. تو میں کوٹ لگانے لگا ہوں تو اس میں یہ بات ساری وہاں پہ ہوگی. انہوں نے یعقوب علی خان نے کو اسمبل کی اور پارٹیز کو بلا لیا، اور پارٹیز کو بلانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پارٹی جو پولیٹیکل تھی وہ ہیپن ٹو بی کشمیریز. ٹھیک. جو کشمیری جو اپنے تئیں جہاد کر رہے تھے، اس میں جو سیاست کر رہے تھے اس کے وہ لیڈر تھے. ٹھیک. اور ان کو حکومت نے ان کے وارنٹ نکال دیے اور گرفتار کر. ٹھیک. تو یعقوب علی خان نے کہا کہ بھائی یہ ہے لوگ، ایک ہاشم ہے، ایک اشرف ہے اور کچھ اور لوگ جو کہ جموں کشمیر ریاست کے لوگ تھے، اور وہاں پہ جموں کشمیر ریاست سے انہوں نے اپنی ریاست کی آزادی کی موومنٹ شروع کی ہوئی تھی. ٹھیک. اور وہاں سے لڑتے لڑتے وہ پنجاب ادھر پاکستان میں بھی آ گئے. ٹھیک. اور یہاں بھی آباد ہو گئے. پشاور میں انہوں نے دفتر کھول لیا. لیکن بہرحال آپ نے مقدمہ پھر لے لیا؟ وہ ہم دونوں لوگوں نے. اچھا، دونوں نے مل کے لے لیا؟ نہیں، ملزم سے بہت سارے تھے نا. ٹھیک ٹھیک. ہاشم، اشرف جی جی اور 5-6 کشمیری ملزم تھے. ٹھیک. ان کی اپنی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ تھا، ٹھیک. ایک پارٹی تھی. ٹھیک. اس کے بنیاد کے اوپر
تو وہ ہم نے مقدمہ یہ سر یہ آپ جو مقدمہ کہہ رہی ہیں گنگا ہائی وے کیس تو نہیں کے نام سے جانا جاتا ہے؟ پھر بعد میں اچھا یہ گنگا ہائی جیکنگ کیس بن گیا، ٹھیک، کیونکہ ہاشم اور اشرف دونوں جو تھے جو قریباً ہم عمر تھے جی اور اس وقت ان کی عمریں ہوں گی 18 سال ٹھیک 17 سال اتنی بنے گی، ٹھیک، انہوں نے سری نگر سے ایک جہاز جو انڈین گورنمنٹ کا جہاز سری نگر سے اڑ کے وہ جہاز جانا ہوتا تھا پہلے امرتسر، پھر امرتسر سے دلی، ٹھیک، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، جی وہ ہائی جیک الزام آیا وہ ان کے، جہاز انہوں نے ہائی جیک کر لیا، ٹھیک، وہ دونوں اس میں بیٹھے اور انہوں نے ایک کے ہاتھ میں تھا یہ ہینڈ گرینیڈ ٹھیک، اور ایک کے ہاتھ میں پستول، بعد میں پتہ چلا کہ وہ دونوں جعلی ہیں، اچھا جعلی تھی، لیکن وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے پائلٹ کو بھی اور سب کو اسٹینڈ ٹو کر دیا، جب پاکستان کے بارڈرز کے قریب سے جہاز گزرا تھا تو انہوں نے ان کو کہا کہ پاکستان لینڈ کر، ٹھیک، تو پھر یہاں لاہور ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ ہو گیا، لینڈ ہو گیا، اور اس وقت یہاں ذوالفقار علی بھٹو نئے وزیر اعظم بنے تھے، ٹھیک، تو وہ بھی بھاگتے ہوئے آئے، اور پھر یہاں پہ پھر وہ دونوں آدمی جو ہے نا ہاشم اور اشرف، ان کو یہاں پہ سارے لاہور میں اور بہت سارے شہروں میں ان کے جلوس نکالے گئے ان کے حق میں، ہاں ان کے حق میں، ٹھیک، یہ آزادی کشمیر کے مجاہدین ہیں، ٹھیک، ٹھیک، تو وہ یہ ہوا، تو سر پھر وہ ایونچولی مقدمے کا پھر کیا فیصلہ وہ ہوا؟ ایونچولی پھر وہ گرفتار ہو گئے، پھر ایک اسپیشل کمیشن بنا جو جس نے ان کو ٹرائی کیا ٹھیک، اور ان کو سزائیں ملی، سزائیں ملی، ان کے ساتھ 5-7 اور آدمی بھی جو یہیں پہ رہتے تھے اور اسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے وہ بھی تھے، ٹھیک، ان سب کو کم سزائیں ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ وغیرہ ٹھیک، ملی، ٹھیک، لیکن اشرف کو کچھ لمبی سزا ملی 2-4 سال، اور ہاشم کو لانگسٹ ملی عمر قید، بالکل ٹھیک، اس کا میں وکیل تھا، بالکل ٹھیک، صحیح، وہ مقدمہ پھر میں نے سپریم کورٹ کیا، سپریم کورٹ، ٹھیک، اپیل اس کی، اور وہاں سے پھر وہ بری ہوا، اچھا بری ہو گیا، بالکل ٹھیک، صحیح۔ اچھا سر اس کے علاوہ آپ کے پاس جو مقدمات آتے تھے، کیونکہ آپ کی ایک انکلینیشن بھی تھی کہ آپ جو ہے وہ دائیں بازو کی سیاست کرتے تھے، تو وہ سارے لوگ پھر آپ کی طرف دیکھتے تھے، تو وہ آپ کی جو وکالت کے اندر نمایاں چیز نظر آتی ہے، تو آپ کو کبھی یہ رہا کہ وکالت تو جو ہے وہ ایک وکیل کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ پیسہ بھی کمانا ہے، شہرت بھی کمانی ہے، آپ کے ذہن میں کیا موٹیویشن تھی؟ میرے ذہن میں موٹیویشن تھی کہ میں اگر کسی مقصد اور کاز کے لیے مجھے مقدمہ کرنا پڑے گا تو وہ میں کروں گا، چاہے پیسے ملے چاہے پیسے نہ ملے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا سر ابھی آج کے دور کے اندر کچھ ایسی تجاویز جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر کچھ امپروومنٹ آنی چاہیے، کوئی 2-4 چیزیں جو آپ اپنے ایکسپیرینس سے کہنا چاہیں؟ دیکھیں باتوں نے میرے خیال میں بہت ساری چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک، اور وہ میں آپ کو 1-2-3 کر کے فوراً نہیں بتا سکتا کہ بہت ساری۔ ٹھیک، سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستانی سوسائٹی موجود جو ہے وہ 3-4 مارشل لاؤں کے بعد زیر تعبیر موجود ہے، ٹھیک، تو مارشل لا جب لگتے ہوں تو سوسائٹی کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ ویسے ہی انٹلیکچولی کرپٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک، فوج کا دخل، فوج کے ساتھ فوج کے ٹھیکے، یہ سارے کام، جی جی، تو اس لیے یہ اب اس قسم کی سوسائٹی نہیں ہے جس کو آپ چھو مندر کی داری سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے لیے پہلے تو خود بار ایسوسیشنوں کی سیاست جو ہے وہ کافی ٹھیک کرنی پڑے خراب گی، ہو گئی ہے، ٹھیک،
جو ہمارے زمانے کی میں جب بات کرتا تھا اس زمانے میں جو ہم نے پالیٹکس کی پار کے پلیٹ فارم کے اوپر بہت زبردست پالیٹکس تھی. ٹھیک. اور اس پالیٹکس کے اندر ایسی باتیں ہم نے کی ہیں جو ناممکن تھی کہ کوئی کر سکتا. لیکن اس میں ایک ہی صرف بات بتاتا ہوں میں آپ کو, اور وہ یہ ہے کہ سارے لاہور کے اندر مارشل لا لگی ہوئی تھی. ٹھیک. اور فوج کی پکٹس جو ہیں جگہ جگہ بیٹھی ہوئی تھی. مال روڈ ساری جو ہے ہر چوک کے اندر مال پکٹ فوج کی تھی. اور لوکل فوجی گورنمنٹ بھی بیٹھتی تھی. ٹھیک. یعنی ایک اس میں بریگیڈیئر, ایک اس کے اندر میجسٹریٹ, اور ایک اس میں کوئی سول لا آفیسر بیٹھتا. ٹھیک. یہ 3 آدمیوں کی عدالت بیٹھتی تھی. یہ 3-4 جگہ بیٹھتی تھی. ایک ہمارے ہائی کورٹ کی جو گیٹ ہے جو پوسٹ آفس کے سامنے کھلتا ہے, جی جی جی, اس کے بالکل چوک میں جہاں بہت سارا چوک بن گیا ہے, جی جی, اس میں یہ عدالت بیٹھتی تھی. آلرائٹ. یعنی سر آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آرٹس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ایکٹیویشن تھی وہ چیزوں کو. تو وہ پھر وہاں سے ہم نے جلوس نکالا اور یہ ٹرنر روڈ کے اوپر سے نکال کے پیچھے سے اے جی آفس کی طرف جی جی اتر کے ہم سیدھے نیلے گنبد چلے گئے. ٹھیک. اور سب جگہ پہ فوجی پکٹس موجود تھی. ٹھیک. اور وہ حیران بھی تھے کہ کیسے جلوس نکال لیا انہوں نے. 300-400 وکیلوں کا جلوس جو تھا, بائی دی ٹائم ہم نیلے گنبد پہنچے اس میں کئی بندے شامل ہو, شہر کے لوگ بھی شامل ہو گئے جو پہلے ڈرے ہوئے تھے. جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سر لائرز کو نہ صرف یہ کہ عام ایک جو شخص ہے یا عام شہری ہے اس کا مقدمہ لڑنا پڑتا ہے, بلکہ اس کو اپنے ایک رول ہے اس کو جو آئین کی پاسداری کے لیے بھی اس کو لڑنا پڑتا ہے. آئین کی پاسداری کے لیے اور پولیٹیکل انڈیپینڈنس کے لیے اور ڈیموکریٹک نارمز کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وکیلوں کا بنیادی منصب ہے. وکالت کا مطلب ہی یہی ہے. وکالت کا مطلب ہی. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ تو دل کر رہا ہے کہ اسی طرح جاری رہے, اور بے شمار ابھی پہلو ہیں, بے شمار ابھی واقعات ہیں, بے شمار ابھی کیسز ہیں جن پر بات ہونی ہے, لیکن جو وقت ہے اس کی گنجائش کم ہے اس پروگرام میں. انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں عابد حسن منٹو صاحب سے پھر ٹائم لیں گے اور پھر باتیں کریں گے وہ پہلوؤں کی جو شاید اس پروگرام میں پورے نہیں ہو سکے. امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. نئے ایپیسوڈ میں حاضر خدمت ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے.